शाइस्ता जी रात की थकन की वजह से अभी ठीक से उठ भी नहीं पाई थी कि अचानक उनकी बहू रामीना धड़धड़ाते हुए कमरे में आई। अम्मा जी, आपको जरा भी शर्म नहीं है? आप इतनी गिर जाएंगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। शाइस्ता जी उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। अब मैंने क्या कर दिया बहू, जो तुम इतना सुना रही हो? उन्होंने धीरे से कहा तो रामीना ने हाथ कमर पर रखकर तंज करते हुए कहा, आप काम ही ऐसे करती हैं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि सुबह सुबह तुम्हारे साथ मत्था पिची करूं। देखो अम्मा जी, मैं साफ साफ पूछ रही हूँ, मुझे घुमा फिरा कर बातें करने की आदत नहीं है। शास्ता जी कुछ कहने वाली थी कि रामीना बीच में ही बोल पड़ी, आप रात को बावर्ची खाने में गई थी, पहले ये बताओ। तो शास्ता जी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ बहू, मुझे प्यास लगी थी और घड़े में पानी नहीं था, इसलिए पानी लेने गई थी। इतना सुनते ही बहू जोर से चिल्लाई, गुलजार के अब्बू जल्दी आओ, देखो तुम्हारी अम्मा के लक्षण, और जुबैदा तुम भी आ जा। रमीना को इस तरह चिल्लाते देखकर शाइस्ता जी घबराई हुई आवाज में बोली, बहू ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हो? रामीना गुस्से में आकर घूर कर बोली, आने दो पहले सबको, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसकी तेज आवाज सुनकर उसका शौहर असलम और उसकी देवरानी सुबैदा अपने शौहर शहजाद के साथ फौरन अम्मा के कमरे में आ गए। असलम ने अंदर आते ही गुस्से में कहा, क्या हुआ, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? तो उसका देवर भी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ भाभी बताएं तो सही, अम्मा के कमरे में सबको क्यों बुलाया? तभी रामीना जोर से बोली, तुम लोग खुद ही देख लो, मैं तो बस पूछना चाहती हूँ कि हमारी अम्मा जी आधी रात को चुपके से बावर्ची खाने में क्या करने गई थी। शाइस्ता जी ये बातें सुनकर हैरत में रह गई। उन्होंने कहा, मैं चुपके से नहीं गई थी बहू, मुझे प्यास लगी थी और घड़े में पानी नहीं था, इसलिए बावर्ची खाने में पानी लेने गई थी। अरे वाह, पानी लेने गई थी या फिर बावर्ची खाने में ताक झांक करने? ये सुनकर असलम ने माथा पकड़ते हुए कहा, रामीना अम्मा सर पानी लेने गई थी, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? लेकिन रामीना कहाँ मानने वाली थी। उसने और भी तीखा लहजा इख्तियार करते हुए कहा, पानी लेने गई थी तो सिर्फ पानी लेकर आती, फिर बावर्ची खाने में सफाई क्यों करने लगी? ये सुनकर रामीना की देवरानी सुबैदा भी अपनी जिठानी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, बिल्कुल भाभी, पता नहीं अम्मा जी को रात में सफाई करने का शौक क्यों चढ़ा है। शहजाद जो अब तक खामोश था झुंझला कर बोला, अरे भाभी, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अम्मा ने कुछ बर्तन धो दिए तो क्या गलत किया? तुम्हें नहीं मालूम देवर जी, सफाई की बात तो ठीक है, लेकिन मेरे बावर्ची खाने में 5,000 रुपए रखे थे, वो भी इन्होंने साफ कर दिए हैं। अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इस उम्र में चोरी करना क्या ये शुबा देता है? रामीना के इस बात ने जैसे पूरे माहौल को और भी जहरीला बना दिया। घर में छोटे बच्चे हैं, वो क्या सीखेंगे इनसे? मैं तो सच में तंग आ गई हूँ अम्मा जी आपकी इन हरकत से। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कस कर कमर में बांधा और घूरती नजरों से अपनी सास को देखने लगी। शाइस्ता जी की आंखें यह जिल्लत सह न पाई, उनके आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते होठों से कहा, बहू, इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच तो लिया होता, मैं पैसे क्यों लूंगी? मुझे क्या करना है पैसों का? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। असलम जो अब तक चुपचाप खड़ा था झुंझला कर बोला, अरे अम्मा, अगर पैसे लिए हैं तो साफ साफ बोल दो ना, क्यों सुबह सुबह इतना तमाशा करवा रही हो? बेटे के मुंह से यह बात सुनकर शाइस्ता जी की आंखें चौड़ी हो गईं। उनका अपना बेटा, जिस बेटे को पालने के लिए उसने अपनी जिंदगी खपा दी थी, आज वही उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। शाइस्ता जी की आंखों से आंसू लगातार बह जा रहे थे। इन्होंने उम्मीद भरी नजरों से अपने छोटे बेटे शहजाद की तरफ देखा, शायद वो कुछ कहेगा, लेकिन शहजाद चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अपनी मां के लिए ना तो कोई प्यार था और ना ही कोई हमदर्दी। तभी रामीना ने गुस्से में एक लंबी सांस ली और तंज करते हुए बोली, अब इस तरह रोने से क्या होगा अम्मा जी, सच तो यही है कि पैसे आप ही ने लिए हैं। वैसे भी इस घर में रहकर आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं है, फिर भी लालच नहीं जाता आप में। शहजाद ने भी सर हिलाते हुए कहा, यह सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है अम्मा, आपसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। अब तो आप सच बोल ही दीजिए। शाइस्ता जी का दिल जैसे अंदर से टूट चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और लड़खड़ाती आवाज में बोली, शहजाद बेटा, क्या तुम भी ये सोचते हो कि मैंने पैसे लिए हैं? तो शहजाद ने एक पल को अपनी अम्मा की तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। अम्मा, अगर तुमने नहीं लिए तो फिर पैसे गए कहाँ? घर में तो कोई बाहर का आदमी आता नहीं है।
یہ لفظ سنتے ہی شائستہ جی کو چکر سا آ گیا، ان کا سر گھومنے لگا۔ اس گھر میں اسی گھر میں اپنی پوری زندگی گزارنے والے بیٹوں کو آج ان پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ وہیں چارپائی پر بیٹھ گئیں اور دھیمی آواز میں بولی، اگر تم سب یہی سوچتے ہو تو ٹھیک ہے، اب میں اس سے زیادہ میں خود کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں کروں گی۔ رامینا نے منہ پچکاتے ہوئے کہا، دیکھ لیا، جب جھوٹ پکڑا گیا تو صفائی دینا ہی بند کر دیا۔ چلو اب بس کرو، ہمیں اور بھی کام ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اسے میں پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تو باقی سب لوگ بھی واپس اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شائستہ جی اپنی جگہ بیٹھے رہی، ان کی سنی آنکھوں سے بہتے آنسو تکیے میں سما گئے۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، کیا واقعی اب میرا کوئی نہیں بچا؟ شائستہ جی کو وہ دن یاد آنے لگا جب ان کا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی اور ان کے شوہر ریاض صاحب بار بار دروازے پر آ کر جھانک رہے تھے، شائستہ جی کتنا وقت اور لگاؤ گی؟ جلدی چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی ہو جائے اور ہم آخر میں پہنچے۔ ریاض صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تو شائستہ جی مسکرائی اور اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے بولی، آخر بیٹے کی ماں ہوں تو اچھے سے تیار ہونا تو بنتا ہے نا۔ اس دن پورے گھر میں بہت خاموشی کا ماحول تھا۔ ان کے بڑے بیٹے اسلم کی شادی تھی اور پورا خاندان ہنسی مذاق میں ڈوبا ہوا تھا۔ شائستہ جی نے اپنی بہو کے استقبال کے لیے کتنی تیاری کی تھی، ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھا تھا کہ بہو کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ رامینا جو پہلی بار دلہن بن کر آئی تھی، تب شائستہ جی نے اسے کتنے پیار سے گلے لگایا تھا اور کہا تھا، بیٹا اب سے یہ گھر تمہارا ہے، جو بھی ضرورت ہو بنا جھجک بتا دینا۔ لیکن آج وہی رامینا ان پر چوری کا الزام لگا رہی تھی۔ ان کے اپنے ہی بیٹے ان کی صفائی کو سن کر کراٹ رہے تھے۔ جادو کا یہ سلسلہ اتنا گہرا تھا کہ شائستہ جی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، کاش آج آپ ہوتے تو مجھے یوں اپنوں کے بیچ پردیس ہونے کا احساس نہ ہوتا۔ شائستہ جی ابھی بھی اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو چھوٹی بہو کمرے میں آئی اور بنا کچھ کہے پاس کی میز پر چائے رکھ کر چلی گئی۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، پہلے جب ان کے شوہر تھے تو ان کے ساتھ صبح کی چائے کا مزہ ہی الگ ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، شائستہ جب تک تم میرے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پیتی مجھے مزہ نہیں آتا۔ لیکن آج اکیلے بیٹھی شائستہ جی کے لیے وہ چائے زہر کے گھونٹ جیسی لگ رہی تھی۔ وقت گزرا، شام ہونے کو آئی تھی، لیکن شائستہ جی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پیٹ میں عجیب سی حرکت ہو رہی تھی، کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن گھر میں کوئی نہیں تھا جو ان سے پوچھے کہ انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ بیٹے بہو اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ دھیرے سے چارپائی سے اٹھی اور دیوار سے ٹنگے اپنے چھوٹے سے تھیلے کو اتارا۔ اس میں کچھ سکے پڑے تھے جو انہوں نے کبھی بچا کر رکھ دیے تھے۔ اپنے تھیلے کو کس کر پکڑتے ہوئے وہ گھر کے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی باہر جانے لگی تب بھی بڑی بہو کی تیز آواز آئی، اماں جی کہاں چلتی؟ شائستہ جی ٹھٹک گئی اور دھیرے سے بولی، باہر تک جا رہی ہوں بہو۔ کیا ضرورت ہے باہر جانے کی؟ کہیں محلے میں بیٹھ کر اپنی دکھ بھری کہانی سنانے تو نہیں جا رہی؟ شائستہ جی نے جب یہ سنا تو دل اندر تک ہل گیا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، نہیں بہو، بس تھوڑا ٹہل کر آتی ہوں۔ تو رامینا نے منہ بناتے ہوئے کہا، زیادہ دور مت جانا، گھر کے کام کون کرے گا؟ شائستہ جی کچھ نہیں بولی، ان کی آنکھوں میں کچھ آنسو چھلک آئے۔ بھاری قدموں سے وہ دروازے سے باہر نکلی۔ ان کی چال میں پہلے جیسی تیزی نہیں تھی، لیکن دل میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اب ایک ماں کو 2 روٹیاں بھی مانگنی پڑیں گی۔ انہوں نے اپنے تھیلے کو کس کر پکڑا اور قدم بڑھا دیے۔ وہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہنچی تھی کہ راستے میں ایک سموسے والا نظر آ گیا۔ بھوک تو بہت تیز لگی تھی، اس لیے سوچا کیوں نہ ایک پلیٹ سموسے ہی کھا لوں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے پوچھا، بیٹا کتنے کا سموسہ ہے؟ اماں جی 25 روپے کی پلیٹ ہے۔ اپنے تھیلے میں دیکھ کر شائستہ جی دل ہی دل میں بڑبڑائی، صرف 20 روپے؟ وہ اداس ہو کر بولی، بیٹا میرے پاس 5 روپے کم ہے۔ تو سموسے والا شائستہ جی کی حالت دیکھ کر بولا، کوئی بات نہیں اماں جی، آپ 20 ہی دے دینا۔ شائستہ جی کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے امید کی کرن چمکی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے تھیلے میں رکھے 20 روپے نکالے اور سموسے والے کو دے دیے۔ گرم گرم سموسے کی خوشبو سے ان کی بھوک اور بڑھ گئی۔ جیسے ہی انہوں نے پہلا سموسہ توڑا، ان کے ذہن میں پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ ارے اماں ذرا جلدی سموسے دے دو نا، بہت بھوک لگی ہے۔ چھوٹے بیٹے شہزاد کی آواز
اب بھی ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جب ان کے بیٹے چھوٹے تھے تب وہ خود بڑے پیار سے سموسے بنایا کرتی تھیں۔ ان کے دونوں بیٹے مزے سے کھانے بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے شوہر بھی ہنستے ہوئے کہتے، ارے خوش قسمت، آج تو سموسوں کی خوشبو سے ہی پیٹ بھر جائے گا۔ تو شائستہ جی ہنستے ہوئے کہتی، خوشبو سے پیٹ نہیں بھرتا جی، آؤ گرم گرم کھا ہی لو۔ پر آج وہی ماں ایک گلی کے کونے میں کھڑی، بیٹے بہو کے گھر میں رہتے ہوئے بھی انہیں دون والے نصیب نہیں ہو رہے تھے۔ جیسے انہوں نے پہلا سموسہ کھایا، ان کے گلے میں کچھ اٹک سا گیا۔ یہ سموسہ ان کے لیے صرف کھانے کی چیز نہیں تھی، بلکہ ان تمام پرانی یادوں کی کسک تھی جو اب صرف ایک بیتے ہوئے خواب جیسی لگتی تھی۔ سموسے والا انہیں دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس بوڑھی ماں کی آنکھوں میں نمی ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا اور بولا، اماں جی اور چاہیے تو لے لو، پیسے کی فکر مت کرو۔ تو شائستہ جی نے کانپتے ہاتھوں سے آنچل سے آنسو پہنچے اور ہلکے سے سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا بس ہو گیا، اللہ تعالیٰ تجھے خوش رکھے۔ سموسہ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شائستہ جی وہاں سے چلنے لگی، لیکن ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گئیں۔ پیٹ تو تھوڑی دیر کے لیے بھر گیا تھا، لیکن دل میں جو درد تھا وہ کیسے بھرتا؟ جیسے تیسے کر کے وہ اٹھی۔ ان کے قدم اب بھی ڈگمگا رہے تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سی تسکین تھی، شاید پیٹ میں کچھ جانے سے یا پھر اس سموسے والے کی مہربانی سے جو بغیر جانے سمجھے ہی ان کا درد پکڑ گیا تھا۔ ابھی شائستہ جی کے قدم مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے لیے مسجد جانا صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینا نہیں تھا، بلکہ کچھ لمحے سکون سے بیٹھنے کا ذریعہ بھی تھا۔ وہاں کوئی تانے نہیں دیتا، کوئی بےزتی نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ بوجھ بن چکی ہے۔ مسجد پہنچ کر وہ ایک کونے میں بیٹھ گئیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے لگیں۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں ہزاروں سوال تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے ہمیشہ سب کا بھلا چاہا، پھر آج میں اپنے گھر میں پرایا کیوں ہو گئی؟ ان کے ہونٹ بڑبڑائے، پر جواب کون دیتا؟ اللہ تعالیٰ بھی خاموش تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنے تھیلے سے ایک چھوٹی سی تصویر نکالی اور ذکر کرنے لگی۔ یہ وہی تصویر تھی جو ان کے شوہر ریاض صاحب نے انہیں دی تھی۔ جب بھی وہ پریشان ہوتی یہ تصویر لے کر بیٹھ جاتی۔ آج بھی وہ تصویر پھیرتے ہوئے اپنے ہی دھن میں ذکر کر رہی تھیں کہ آواز آئی، اماں جی آپ یہاں اکیلے بیٹھی ہیں؟ یہ سن کر انہوں نے چونک کر دیکھا تو ایک نوجوان ان کے سامنے کھڑا تھا۔ آنکھوں میں اپناپن اور چہرے پر عاجزی جھلک رہی تھی۔ شائستہ جی نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر ہلکی آواز میں بولی، بیٹا تم مجھے جانتے ہو؟ وہ شخص مسکرایا اور پاس بیٹھتے ہوئے بولا، اماں جی اس محلے میں کون آپ کو نہیں جانتا؟ آپ تو ہر روز مسجد آتی ہیں، آج آپ کو اس حالت میں دیکھا تو دل نہیں مانا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ویسے میرا نام ثاقب ہے۔ شائستہ جی کی آنکھیں بھر آئیں۔ اتنے سالوں بعد کسی نے ان کے حالات کے بارے میں پوچھا تھا۔ اماں جی کیا آپ نے کچھ کھایا؟ شائستہ جی نے فوراً جواب دیا، صرف ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن ثاقب ان کی خاموشی سمجھ چکا تھا۔ اس نے جھٹ سے ایک مٹھائی کا لڈو نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ لیجیے اماں جی، لنگر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لنگر کبھی ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ تو شائستہ جی نے لڈو کو دیکھا، پھر اسے اٹھا کر کھانے لگیں۔ آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ ثاقب نے دیکھا کہ ان کے آنسو رک نہیں رہے۔ وہ بولا، اماں جی اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہیں۔ میری اماں اب اس دنیا میں نہیں ہے اور میری بیوی آپ سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ شائستہ جی نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، اتنی محبت، اتنا اپناپن انہیں برسوں بعد محسوس ہوا تھا۔ پر کیا وہ اس کے ساتھ جا سکتی ہے؟ کیا ان کے اپنوں کو ان کی ضرورت نہیں ہے؟ دل میں کئی سوال ابھر رہے تھے، لیکن اب اس عمر میں کسی پر بوجھ بننا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر انہوں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا تیری ماں بہت خوش قسمت تھی جو تجھ جیسا بیٹا ملا، لیکن میں اب کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک چلنے لائق رکھا ہے تب تک اپنی زندگی خود گزار لوں گی۔ ثاقب ان کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے سوچا، کتنا درد سمیٹے ہوئے ہیں یہ اماں جی، پھر بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شائستہ جی نے اپنا تھیلا اٹھایا اور مسجد کے اندر چلی گئیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکایا اور دھیرے سے بولی، اے اللہ تعالیٰ، عمر کے اس حصے پر مجھے بس اتنی طاقت دینا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
मौलाना साहब ने यह सब देखा और आगे बढ़कर बोले, बहन जी आप ठीक तो है ना? तो शास्ता जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बस यूं ही कभी दिल भारी हो जाता है। तब भी मौलाना साहब उन्हें लंगर देते हुए बोले, बहन जी रोज मस्जिद आ जाया करो, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना तो अल्लाह ताला का सहारा ही हमें सुकून देता है। शास्ता जी ने लंगर लिया और मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगी। तभी मस्जिद में एक औरत आई और उन्हें देखते ही बोली, अरे शास्ता बहन ये क्या हाल बना रखा है अपना, घर में सब ठीक तो है ना? तो शास्ता जी ने सर उठाया और देखा तो वो उनकी पुरानी पड़ोसन समीना थी, जो कई सालों के बाद उन्हें मिली थी। उन्होंने एक गहरी सांस लिया और सर झुका लिया। घर, अब वो घर कहाँ रहा समीना, अब तो बस एक छत है जहाँ रहने की इजाजत मिली हुई है। समीना साहबा उनकी बातें सुनकर चौंक गई। क्या कह रही हो, ये सब कैसे हुआ? शास्ता जी बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन लफ्ज नहीं निकल पा रहे थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, अब क्या बताऊं समीना, जिन बेटों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी मैंने, वही अब बोझ हो गई हूँ। बहुएं ताने मारती हैं, बेटे खामोश रहते हैं, खाने के लिए पूछने वाला कोई नहीं, अब तो अपने ही घर में पराए ही हूँ। समीना साहबा को यकीन नहीं आया। अरे तुम्हारे तो दोनों बेटे कितने बाशऊर थे, वो तुम्हारी इतनी खिदमत करते रहे, फिर अचानक ये सब कैसे बदल गया? शायस्ता जी की आंखों में आंसू बहने लगे। अचानक तो कुछ भी नहीं बदला समीना, उनके जाने के बाद धीरे धीरे बेटे बातें सुनाने लगे। फिर माँ की जरूरत कम होती गई और एक दिन एहसास हुआ कि अब मैं बस एक बोझ हूँ। समीना साहिबा की आंखों में भी आंसू आ गए। बहन मैंने तो सोचा था कि अब तुम्हारे बेटे तुम्हारी खिदमत कर रहे होंगे, पर यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। तो शायस्ता जी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, अब तो बस अल्लाह ताला ही है जो मुझे सहारा देते हैं। जब दिल बहुत भारी हो जाता है ना तो यही आ जाती हूँ। अल्लाह ताला के घर में कम से कम कोई ताने तो नहीं मारता। तभी समीना साहबा ने उनका हाथ थाम लिया और बोली, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो बिला झिझक आ जाना, मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। तो शायस्ता जी ने सर झुका लिया, लेकिन दिल ही दिल में जानती थी कि अब किसी के घर जाकर रहना भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। कुछ देर बातें करने के बाद शायस्ता जी भारी कदमों से घर की तरफ निकली, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो चौंक गई। उनके कमरे से तेज आवाजें आ रही थी। जैसे ही उन्होंने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। बीच में कमरे में दोनों बहुएं कुछ ढूंढने में लगी हुई थी। उनकी हरकत से साफ पता चल रहा था कि वो किसी अहम चीज की तलाश में थी। शायस्ता जी हक्का बक्का रह गई। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? कांपती आवाज से शायस्ता जी ने पूछ ही लिया तो रमीना गुस्से से घूरते हुए बोली, अच्छा हुआ आप आ गई, अब साफ साफ बताइए पैसे कहाँ रखे हैं? ये सुनकर शायस्ता जी ने हैरानी से पूछा, कौन से पैसे बहू? अरे वही 5,000 जो आपने बावर्ची खाने से चुराए हैं। हमने पूरे घर में ढूंढा पर हमें कहीं नहीं मिले। शायस्ता जी को ऐसा लगा जैसे उनके पांव तले से जमीन खिसक गई हो। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। शायस्ता जी की आवाज धीमी पड़ गई। तुम लोगों को होश भी है कि तुम अपनी ही सास पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो? देखो अम्मा जी, ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप पैसे निकाल कर दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। और अगर पैसे नहीं मिले तो देख लेना आपकी क्या हालत होगी। फिर मत कहना कि हमने पहले बताया नहीं। वैसे भी अब इस घर में आपकी जरूरत ही क्या है? शायस्ता जी का कलेजा छलनी हो गया। उन्होंने उम्मीद से दरवाजे की तरफ देखा कि शायद उनके बेटे आ जाएं, उनकी बात सुने, लेकिन घर में किसी को भी ये जानने की परवाह नहीं थी कि उनकी मां पर क्या गुजर रही है। अब इस तरह मासूम बनने से कुछ नहीं होगा अम्मा जी। अगर पैसे नहीं मिले तो घर में आपका रहना मुश्किल कर देंगे, जुबैदा ने तंज करते हुए कहा। तो शायस्ता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी चारपाई की तरफ देखा और भारी कदमों से जाकर उस पर बैठ गईं। रामीना गुस्से से तिलमिला रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे झटके से शायस्ता जी का थैला उनके हाथ से छीन लिया और बोली, देखती हूँ इसमें क्या है, हो सकता है पैसे यहीं छुपाए हों। तो शायस्ता जी घबरा गई। नहीं बहू, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी कुछ पुरानी चीजें हैं। लेकिन रामीना ने उनकी एक ना सुनी। उसने तेजी से थैले की गिरा खोली और उसका सारा सामान जमीन पर उलट दिया। थैले में बस कुछ पुराने कपड़े और एक तस्वीर थी। सुबैदा ने तस्वीर को जमीन पर पड़ा देखा और बोली, हद है,
اس میں پیسے نہیں بلکہ یہ سب فضول چیزیں بھری پڑی ہیں۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اس میں پیسے ہوں گے، لیکن نکلا کیا، یہ بیکار کا سامان۔ اس نے غصے سے سارا سامان ٹھوکر مار کر دھکیل دیا۔ شائستہ جی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے زمین پر بکھری چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی۔ تبھی ان کی نظر پھلوں پر پڑی جو سمینہ صاحبہ نے انہیں دیے تھے۔ کوئی سیب اور کیلا زمین پر لڑھ گئے تھے، جنہیں دیکھ کر دونوں بہوؤں کی آنکھیں چمک اٹھی۔ رامینا غصے سے بولی، کہہ رہی تھی نا کہ میں نے پیسے نہیں لیے۔ اگر پیسے نہیں لیے تو یہ سیب اور کیلے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان کو درخت سے توڑ کر لائی ہو؟ تو شائستہ جی نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ پھل میں نے نہیں خریدے بہو، میری سہیلی سمینہ نے دیے ہیں۔ لیکن ان کی بات پوری ہونے سے پہلے رامینا نے بیچ میں روکتے ہوئے کہا، کیوں نہیں دے گی؟ اب گھر میں بھیک مانگنے کی نوبت جو آ گئی ہے۔ تو شائستہ جی نے بے بسی سے کہا، نہیں بہو، میں نے منع کیا تھا لیکن اس نے مجبوراً دے دیا۔ تبھی چھوٹی بہو گھورتے ہوئے بولی، اچھا تو چوری کرنے کے ساتھ ساتھ بہانے بھی بنانے لگی ہو؟ اس نے زمین پر گرے پھلوں کو دیکھا اور ناک چڑھاتے ہوئے بولی، ویسے بھی یہ سڑے گلے پھل ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس نے لات مار کر پھلوں کو دور پھینک دیا۔ بس کرو، شائستہ جی نے اچانک سخت لہجے میں کہا، بہت سن لیا میں نے، اب اور نہیں۔ انہیں غصے میں دیکھ کر دونوں بہوؤں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر انہوں نے اپنے شوہر ریاض صاحب کی تصویر اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا لی اور خود کو سنبھالتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد شائستہ جی بستر سے اٹھی اور اپنے کپڑوں میں کچھ ڈھونڈنے لگیں۔ تبھی اچانک انہیں ایک چابی ہاتھ لگی۔ یہ وہی چابی تھی جو ان کے شوہر ریاض صاحب نے انہیں سالوں پہلے دی تھی۔ شائستہ، یہ چابی سنبھال کر رکھنا، اس میں تمہارے نام کا حق ہے۔ ریاض صاحب کی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ دیکھو شائستہ، انسان کا مزاج وقت کے ساتھ ساتھ بدل سکتا ہے۔ جو آج ہمیں سر پر بٹھاتے ہیں کل وہی پرائے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن تمہارا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگر کبھی وقت بدل جائے اور تمہیں لگے کہ کوئی تمہاری بے عزتی کر رہا ہے تو اس چابی کا استعمال کرنا۔ شائستہ جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا ریاض صاحب نے پہلے سب دیکھ لیا تھا؟ کیا انہیں پتا تھا کہ ایک دن ان کے اپنے ہی بیٹے بہو ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اب انہیں اس چابی کی سچائی جاننی تھی۔ آج انہیں ریاض صاحب کی کہی وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ شائستہ، یہ چابی صرف تمہارے لیے ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو بینک جا کر اسے بینک مینیجر کو دکھانا، وہ تمہیں سب کچھ سمجھا دے گا۔ اب تو انہیں بس صبح ہونے کا انتظار تھا۔ انہوں نے گہری سانس بھر کر آنکھیں بند کر لیں۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے جھانک رہی تھی، لیکن شائستہ جی کی آنکھیں پہلے کھل چکی تھی۔ انہوں نے کمرے میں نظریں دوڑائی تو کل رات کا بکھرا ہوا سامان ابھی ویسا کا ویسا ہی پڑا تھا، لیکن اب ان سب سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ آج بینک جا کر اس چابی کا راز جاننا ہے۔ انہوں نے جلدی سے چابی کو اپنی ساڑی کے پلو سے باندھ لیا اور اپنا پرانا سا تھیلا کندھے پر ٹانگا اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے رامینا کھڑی تھی۔ کہاں جا رہی ہو اماں جی؟ مسجد جا رہی ہوں، شائستہ جی نے دھیرے سے کہا تو رامینا انہیں سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے بولی، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ مسجد نہیں کہیں اور جا رہی ہیں، پتہ نہیں آپ کون سا نیا ڈرامہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ شائستہ جی نے کچھ نہیں کہا، بس ایک تھکی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گئیں۔ بینک پہنچ کر انہوں نے وہاں بیٹھے مینیجر سے کہا، بیٹا، مجھے میرے شوہر نے یہ چابی دی تھی اور کہا تھا کہ اسے بینک میں دکھانا۔ مینیجر نے چابی کو دھیان سے دیکھا اور پھر سکرین پر کچھ چیک کرنے لگا۔ وہ فوراً اٹھ کر اندر کیبن میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹا تو اس کے ساتھ بینک کا ایک اور افسر تھا۔ اس نے شائستہ جی سے کہا، اماں جی، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ شائستہ جی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ افسر کے ساتھ اندر کیبن میں چلی گئیں اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، بیٹا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ چابی کس چیز کی ہے؟ تو مینیجر مسکراتے ہوئے بولا، اماں جی، یہ کوئی معمولی چابی نہیں ہے، آپ اپنا شناختی کارڈ دیجئے، آپ کی پہچان تصدیق کرنی ہوگی، بینک کے قوانین بہت سخت ہوتے ہیں۔ تو شائستہ جی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھے پتا تھا بیٹا کہ شناختی کارڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے میں ساتھ لے کر آئی ہوں۔
کہتے ہوئے انہوں نے شناختی کارڈ نکال کر بینک مینیجر کو تھما دیا۔ مینیجر نے پہچان کی کارروائی مکمل کی اور ایک عملے کو بلایا۔ وہ انہیں لا کر روم تک لے گیا اور دھیرے سے بولا، اماں جی، یہاں آپ کا لاکر ہے، آپ اپنی چابی سے اسے کھول سکتی ہیں۔ لاکر کھولا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کچھ زیورات، زمین جائیداد کے کاغذات اور ایک بڑا سا لفافہ رکھا تھا۔ شائستہ جی نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو اندر ایک خط تھا جو ان کے شوہر نے لکھا تھا۔ شائستہ، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو شاید میں اس دنیا میں نہیں ہوں، لیکن میری پوری کوشش رہی کہ تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں نے جو کچھ بھی کمایا اسے تمہارے نام کر دیا ہے۔ یہ لا کر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شائستہ جی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں ریاض صاحب کی کہی ہر بات یاد آنے لگی۔ ان کے دل میں ایک نئی طاقت آ گئی۔ انہوں نے ریاض صاحب کے خط کو سینے سے لگایا اور گہری سانس لی۔ ان کی زندگی میں جو دکھوں کا سلسلہ چل رہا تھا، آج اسے توڑنے کی طاقت مل گئی تھی۔ مینیجر نے دھیرے سے کہا، اماں جی، آپ چاہے تو اسے اپنے بچت کھاتے میں منتقل کر سکتی ہیں یا پھر ضرورت ہو تو کچھ نکال سکتی ہیں۔ شائستہ جی نے کہا، مجھے تھوڑے سے پیسے نکالنے ہیں، باقی میں کھاتے میں منتقل کروانا چاہتی ہوں۔ تو تھوڑی ہی دیر میں پیسے ان کے کھاتے میں جمع کر دیا اور کچھ رقم ان کے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ انہوں نے کاغذات اور زیورات کو اچھی طرح سے سمیٹا اور بیگ میں رکھا۔ جب وہ بینک سے باہر نکلی تو سورج تیز چمک رہا تھا۔ اب کہاں جانا چاہیے، وہ سوچ رہی تھی کہ تبھی پیچھے سے کسی نے پکارا، اماں جی۔ شائستہ جی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ وہی ثاقب تھا جو کچھ دن پہلے انہیں مسجد میں ملا تھا۔ اماں جی، آپ یہاں بینک میں؟ اس نے پاس آ کر کہا تو شائستہ جی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہاں بیٹا، ضروری کام تھا، اب میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینا چاہتی ہوں۔ ثاقب نے ان کی آنکھوں میں خود اعتمادی دیکھی، لیکن تنہائی کی ہلکی سی جھلک بھی محسوس کی۔ وہ فوراً بولا، اماں جی، اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چل سکتی ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا۔ ثاقب کے الفاظ انہیں سچے لگے، لیکن وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے کہا، بیٹا، اب میں اپنے لیے جینا چاہتی ہوں، کسی پر منحصر نہیں ہونا چاہتی۔ تو ثاقب نے مسکرا کر کہا کہ کس نے کہا کہ آپ منحصر ہوں گی؟ ماں کا گھر ان کا اپنا ہوتا ہے۔ آپ کو جب تک لگے کہ آپ کو رہنا ہے تب تک رہیے اور جب جی چاہے اپنا راستہ چن لیجئے، لیکن ایک بار میرے ساتھ چلیے تو صحیح۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن صرف کچھ دنوں کے لیے۔ ٹھیک ہے اماں جی، ثاقب نے کہا اور انہیں اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ جب گھر پہنچے تو دروازے پر اس ثاقب کی بیوی عائشہ کھڑی تھی۔ دیکھتے ہی اس نے شائستہ جی کو گلے سے لگا لیا اور گھر کے اندر لے گئی۔ گھر میں گھستے ہی شائستہ جی کو ایک الگ ہی سکون محسوس ہوا۔ کہیں کوئی تانے نہیں تھے، کوئی بے رخی نہیں تھی۔ رات کو ثاقب اور عائشہ کے سامنے انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا کہ میں اب اپنی جائیداد کا استعمال ان لوگوں کے لیے کرنا چاہتی ہوں جو میری طرح بے گھر ہو جاتے ہیں۔ میں ایک پناہ گاہ کھولوں گی جہاں بزرگوں کو عزت کے ساتھ رہنے کا حق ملے گا۔ ثاقب اور عائشہ فخر سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اماں جی، یہ تو کمال کا خیال ہے، ثاقب نے کہا تو شائستہ جی نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے آنسوؤں کو روکتی ہوئی پختہ لہجے میں کہا، بیٹا، تم بس مجھے کل کسی اچھے وکیل کے پاس لے جانا۔ شائستہ جی کی آنکھوں میں اب کوئی ڈر نہیں تھا۔ اب وہ ایک نئی صبح کے لیے تیار تھی، ایک ایسی صبح جو ان کے ہاتھ میں عزت اور حقوق کی نئی کہانی لکھے گی۔ ادھر ان کے بیٹے بہو اب بے چین ہونے لگے تھے۔ اماں اب تک آئی کیوں نہیں؟ کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا؟ اسلم نے کہا تو رامینہ غصے سے بولی، اچھا چھوڑیے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی سہیلی سے ملنے چلی گئی ہو یا پھر ہم سے ناراض ہو کر کہیں بیٹھی ہو۔ زبیدہ جو اب تک خاموش تھی دھیرے سے بولی، پر اماں ایسا کبھی نہیں کرتی تھی، چاہے کتنی دیر ہو جائے وہ کسی کے گھر نہیں رکتی تھی، کہیں واقعی کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ اب تک جن لوگوں کو شائستہ جی کی موجودگی سے فرق نہیں پڑتا تھا وہ اب بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رات بھر جب شائستہ جی گھر نہیں آئی تو اسلم اور شہزاد کو فکر ہونے لگی۔ صبح ہوتے ہی دونوں اپنے آس پاس میں پوچھ گچھ کرنے لگے، لیکن کسی کو بھی ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ ان کی کوئی سہیلی بھی ایسی نہیں تھی جس کے یہاں وہ رات بھر رکتے۔ زبیدہ نے فکر مند لہجے میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کروانی چاہیے، آخر اماں پورے دن سے لاپتہ ہیں، کہیں کوئی ناگفتہ بانہ ہو جائے۔
لیکن رامینا فوراً بول پڑی، ارے کیا کہہ رہی ہو؟ پولیس میں بھول کر بھی ہم نہیں جا سکتے۔ پولیس تو الٹا ہمیں شک کی نگاہوں سے دیکھے گی، پوچھے گی کہ تم لوگوں نے صبح سے اب تک رپورٹ کیوں نہیں کرائی؟ تو اسلم نے بھی اتفاق میں سر ہلایا، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، اماں بوڑھی ہیں، ہو سکتا ہے کہیں راستہ بھٹک گئی ہوں یا پھر کسی رشتہ دار کے یہاں چلی گئی ہوں، پہلے ہمیں خود ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو رامینا نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، چلو اب یہ سب چھوڑو اور کھانا لگاؤ، صبح تک دیکھتے ہیں، اگر اماں نہیں آئیں تو پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ ادھر شائستہ جی آج آرام سے سو رہی تھیں۔ اتنے دنوں بعد انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا جو کھایا تھا، ان کے چہرے پر ایک سکون تھا جو شاید بہت وقت بعد آیا تھا۔ صبح ہوئی تو شائستہ جی اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا کہ میز پر گرم گرم پراٹھے، دہی اور چائے رکھی ہوئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد شائستہ جی نے کہا، بیٹا آج مجھے کسی اچھے وکیل کے پاس لے چلو۔ ثاقب نے مسکرا کر کہا، اماں جی میں نے پہلے ایک وکیل سے بات کر لی ہے، وہ بہت اچھے اور تجربہ کار وکیل ہیں، ہم ابھی ان کے پاس چلتے ہیں۔ شائستہ جی نے سر ہلایا اور اس کے ساتھ وکیل کے دفتر کی طرف نکل گئی۔ وکیل نے شائستہ جی کی بات دھیان سے سنی اور سنگین لہجے میں بولے، اماں جی کیا آپ نے اس بارے میں اچھی طرح سوچ لیا ہے؟ شائستہ جی کی آنکھوں میں اب کوئی جھجک نہیں تھی۔ انہوں نے پختہ لہجے میں کہا، ہاں وکیل صاحب، میں صرف جائیداد سے بے دخل کرنے کے کاغذات نہیں بنوانا چاہتی، بلکہ میں اخبار میں ایک اشتہار بھی دینا چاہتی ہوں۔ میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹوں کا میری جائیداد اور مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں انہیں اپنی میراث سے بے دخل کر رہی ہوں اور آج کے بعد ان کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ ثاقب ان کی بات سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے فوراً کہا، اماں جی آپ اتنا بڑا قدم، کیا آپ واقعی ایسا چاہتی ہیں؟ شائستہ جی کی آنکھوں میں آنسو تھے، پر وہ کمزوری کے نہیں بلکہ ہمت کے آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، ہاں بیٹا، جس ماں کو اپنے گھر میں روٹی کے 2 ٹکڑے نصیب نہ ہو، اسے اب کسی لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں اب ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں جہاں عزت اور پیار ہو، لالچ اور بےزتی نہیں۔ وکیل نے سر جھکا لیا اور بولا، ٹھیک ہے اماں جی، میں ابھی قانونی دستاویز تیار کرواتا ہوں اور اخبار میں اشتہار دینے کی بھی کارروائی شروع کرواتا ہوں۔ وکیل نے تمام کاغذات تیار کر دیے اور کہا، شائستہ جی اب صرف آپ کو دستاویزات پر دستخط کرنے ہیں اور یہ قانونی طور پر درست ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹوں کا آپ کی جائیداد پر کوئی حق نہیں رہے گا۔ شائستہ جی نے ایک نظر ان کاغذات پر ڈالی۔ سالوں کی تکلیف، بے عزتی اور تنہائی کا درد ان کی آنکھوں میں اتر آیا، لیکن اس بار ان کے ہاتھ نہیں کانپے۔ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دستاویزات پر اپنے دستخط کر دیے۔ ثاقب اور عائشہ غور سے دیکھ رہے تھے۔ وکیل نے کاغذ سنبھالتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں، کل صبح تک یہ خبر اخبار میں شائع ہو جائے گی اور قانونی طور پر بھی آپ کے بیٹوں کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ وکیل کے دفتر سے باہر نکلتے ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تکلیفوں سے نہیں بلکہ اپنے فیصلوں سے جیے گی، اور سب سے پہلا فیصلہ تھا اپنے بیٹوں کو ان کی حیثیت دکھانے کا۔ اگلے دن صبح کی ہلکی دھوپ میں شائستہ جی نے اپنے ہاتھ میں ایک اخبار پکڑا جس کا ایک کونا تھوڑا مڑا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آج نہ تو دکھ تھا اور نہ کوئی مایوسی، صرف ایک سخت فیصلہ تھا۔ وہ ثاقب کے ساتھ اپنی اسی کوٹھی کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لیا اور پھر دروازے پر زور سے دستک دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے رامینا اور زبیدہ کھڑی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی شائستہ جی کو دیکھا بولی، ارے آپ آ گئی، کہاں تھی 2 دن تک؟ پیچھے سے ان کے بیٹے بھی آ گئے، وہ بھی حیران تھے۔ اسلم نے کہا، اماں آپ کو شرم آنی چاہیے، ایسے کسی کے گھر میں رہ لیتی ہو۔ شائستہ جی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے دھیرے سے اخبار ان کی طرف بڑھایا اور سخت آواز میں بولی، پڑھو اسے۔ تو بیٹے نے اخبار لیا اور جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا اس کے چہرے کے رنگ اڑنے لگے۔ میں شائستہ بیوی اپنے دونوں بیٹوں اور بہوؤں سے ہر طرح کا رشتہ توڑ رہی ہوں، وہ اب میرے بیٹے کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ میری پوری جائیداد اور گھر صرف میرے نام پر ہے اور میں نے قانونی طور پر طے کر لیا ہے کہ میری موت کے بعد بھی انہیں اس میں کوئی حق نہیں ملے گا۔ جو لوگ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے وہ میرے مال کے بھی حقدار نہیں ہو سکتے۔ یہ دیکھ کر بیٹے بہو کی روح کانپ گئی، گھر میں سناٹا چھا گیا۔ اسلم کانپتی آواز میں بولا، اماں یہ سب کیا ہے؟ تو شائستہ جی نے غصے سے کہا، مجھے اماں مت بلاؤ،
जब मैं रोती रही, तड़पती रही, तब तुमने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया। जब ये बहुएं मुझे बेइज्जत कर रही थीं, तब तुमने आंखें फेर ली। अब मैं ही तुम्हें इस घर से निकाल रही हूँ। ये सुनकर दोनों भाई गिड़गिड़ाते हुए बोले, अम्मा हमें माफ कर दे, ऐसा मत कर। तभी रामीना गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कोई नहीं निकाल सकता हमें, ये घर हमारा भी है। तो शास्ता जी ने एक जोरदार तमाचा बहू के गाल पर जड़ दिया और तेज आवाज में बोली, ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर है और मैं तय कर चुकी हूं कि इसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। अब दोनों बेटों के पसीने छूटने लगे। शहजाद हकलाते हुए बोला, अम्मा हमें माफ कर दे, लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं थी। शास्ता जी गुस्से में बोली, मेरा फैसला अटल है, निकलो मेरे घर से और कभी इस चौखट पर मत आना। तो दोनों बेटे और बहुएं अपना सा मुंह लेकर घर से निकलने पर मजबूर हो गईं। अब शास्ता जी पूरे घर में अकेले थीं। फिर जल्दी से उन्होंने अपने घर में ही एक बुजुर्ग आश्रम खोल लिया ताकि हर बुजुर्ग शख्स को पेट भर कर खाना और इज्जत मिल सके। आश्रम चलाने में साकिब और आयशा ने उनका पूरा साथ दिया। उधर उनके बेटे और बहुएं दर बदर ठोकरें खाते हुए फिर रहे थे। आखिर आज उन्हें अपने आमाल का फल मिल ही गया था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबको स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।